अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग मुझे सुन और देख पा रहे होंगे। आज हमारा जो 12 बजे के जो ये स्टडी सर्कल है, इसे आज हम शुरू करते हैं और उम्मीद यह है कि बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हम आज की बात को शुरू करते हैं। आज के टॉपिक के लिए आपसे सजेशन मैंने रिक्वेस्ट किए थे और यह है कि आप लोगों ने डिफरेंट टॉपिक सजेस्ट किए और पहले के भी जो बहुत सारे टॉपिक्स आप सजेस्ट कर चुके हैं वो बहुत सारे टॉपिक जमा हो गए। तो आज के लिए मैंने सोचा कि क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर बहुत अरसे से ये कि कमेंट्स भी आ रहे थे और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और टॉपिक सजेशंस भी आ रहे हैं, तो आज हम क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर कुछ बात शुरू करते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा इन द सेंस कि इसके बहुत सारे पहलू हैं और बहुत सारे एंगल्स हैं जिसके हवाले से इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। तो जाहिर सी बात है हम एक सेशन में इसको कवर नहीं करेंगे, बल्कि इसको वक्तन फ़वक्तन हम मुख्तलिफ़ सेशंस के अंदर इसके जो है ना छोटे छोटे हिस्सों को कवर करते रहेंगे। तो आज के लिए मैंने टॉपिक चूज़ किया है कि क्रिप्टो करेंसीज़ और हमारा थॉट फ्रेमवर्क, कि हमारे सोचने का अंदाज़ इसके बारे में कैसा होना चाहिए। तो और वही मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पिवटल है, बड़ा इसका क्रिटिकल रोल है हमारे थॉट फ्रेमवर्क का, कि हम इसके बारे में सोचें कैसे। एक दफ़ा अगर हम क्रिप्टो करेंसीज़ के या जनरली स्पीकिंग किसी भी टॉपिक के बारे में सही तरीके से सोचना जो है ना उस मरहले को हासिल कर लेते हैं, उस मामले को हासिल कर लेते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में सही तरीके से सोच सकते हैं, तो फिर ये कि उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर, उस डोमेन के अंदर फिर हमारे ज़्यादातर जो फ़ैसले हैं वो सही होना शुरू हो जाएंगे। जो ज़्यादातर हमारे ओपिनियंस हैं उसके ऊपर वो सही होना शुरू हो जाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर हमारा फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, थॉट फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, और उसके हवाले से चंद बातें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्दर ये भी एक पॉइंट नोट करने के काबिल है कि हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो टेक्निकल डिस्कशन है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, यानी इसकी जो आईटी फ्रेमवर्क है, इसका जो इसकी पीछे जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की, उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। अलबत्ता उसके ऊपर इतना तबसरा हम ज़रूर करेंगे कि हमें समझ आ जाए कि वो है क्या ना ब्लॉकचेन, और ये है कि इतनी समझ आ जाए कि उसके ऊपर कोई यानी कि उसको हम अपने थॉट फ्रेमवर्क में जगह दे सकें और उसके हवाले से सोचना हमें आ जाए। ज़्यादातर हमारा फोकस जो है वो क्रिप्टो करेंसीज़ के डिस्कशन में इसके इकोनॉमिक्स और फाइनेंस और उससे आगे बढ़ के जो इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से एनालिसिस है उसके ऊपर हमारा फोकस होगा। तो वही हमारी डोमेन है। मैं आईटी का आदमी नहीं हूँ, आप जानते हैं। तो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और किसी हद तक पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर क्रिप्टो करेंसीज़ का क्या किरदार है या क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में हमें क्या सोचना चाहिए, उसके ऊपर हम ये डिस्कशन करेंगे। क्योंकि टॉपिक ज़रा ड्राई सा है तो हम 15-20 मिनट डिस्कशन करेंगे बस। उसके बाद जो है फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स का मौका होगा, और वो फिर ये कि आप अपने क्वेश्चंस के ज़रिए से हम इसके ऊपर मज़ीद तबसरा भी कर सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के, और क्रिप्टो करेंसीज़ के अलावा भी आप जैसा कि आप जानते हैं आप सवाल कर सकते हैं। तो बस आज की बात को हम शुरू करते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के हवाले से। तो अब क्रिप्टो करेंसीज़ के हवाले सबसे पहले टर्मिनोलॉजी का पॉइंट नोट कर लें कि हम इसको अपने डिस्कशन में क्रिप्टो करेंसी बोलेंगे, लेकिन ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और अब तमाम लोग इसके कायल हैं, जो इसके सबसे बड़े हामी हैं, जो इसको यानी कि सपोर्ट करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो सब भी इस बात पर यह है कि आमादा हैं और अग्रीड हैं, कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं है एज सच कि ये करेंसीज़ नहीं है। इसको बोलते हैं हम क्रिप्टो करेंसीज़, लेकिन ये करेंसीज़ नहीं है, क्योंकि करेंसी का मामला ये होता है ना कि करेंसी के अंदर कुछ चीज़ें पाई जानी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, हर नाम के पीछे कोई मफहूम होता है। तो करेंसी का जो नाम है उसके पीछे कोई मफहूम है ना, उसका कोई मतलब है। और उसका मतलब क्या है कि करेंसी उस चीज़ को कहा जाता है कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी हो, स्टोर ऑफ वैल्यू भी हो, और यूनिट ऑफ अकाउंट भी हो। तो उसके अंदर ये 3 चीज़ें पाई जानी चाहिए। जैसा कि मेरे अक्सर जो आप जो सुनने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से होते हैं, तो उन्हें पता है कि करेंसी में ये 3 चीज़ें पाई जानी चाहिए। तो नंबर 1 कि ये कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि करेंसी, सादा ज़बान में उस चीज़ को हम करेंसी बोलते हैं कि जिस चीज़ के डिनोमिनेशन में, जिस चीज़ के मल्टीपल्स के तौर पे आप किसी और कमोडिटी की कीमत लगा सकते हो, तो उसी के ऊपर आप उसको एक्सचेंज करेंगे। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो कॉफ़ी का कप है ये $2 का है,
या ये जो कॉफ़ी का कप है ये 250 रुपये का है, तो ये तो कहा जा सकता है। अब 250 रुपये या $2 के एवज़ ये कॉफ़ी का कप जो है वो एक्सचेंज किया जा सकता है, ये कॉफ़ी आप पी सकते हैं। तो ये डॉलर, इस मिसाल में डॉलर हुआ या रुपीज़ हुए, इनको आप करेंसी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो डॉलर है या ये जो रुपी है ये वो चीज़ है कि जिसके ज़रिए से आप एक्सचेंज यानी कॉफ़ी के को हासिल करने का जो प्रोसेस है वो आप जो है वो अचीव कर सकते हैं। और ये अचीव आप तभी कर सकते हैं कि जब आप इस कॉफ़ी की कोई कीमत लगा सकें, और वो कीमत लगा सकें डॉलर्स या रुपीज़ के टर्म में। तो मालूम हुआ कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने के लिए, एक करेंसी के मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने के लिए ज़रूरी है कि आप उस करेंसी के अंदर किसी चीज़ की कीमत लगा सकें। ठीक है, तो अब मामला ये है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हम जानते हैं कि कुछ अरसा पहले ये कोशिश की गई थी कि बिटकॉइन के ज़रिए से, जैसे मैकडॉनल्ड्स ने और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने बिटकॉइन को एज अ मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करने का कहा था, और आज भी लोग इस तरह से कोशिश कर रहे थे पेपैल के थ्रू या और जो पेमेंट्स होती हैं उसमें बिटकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन उसमें देखें वो एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करना एक और बात है, लेकिन उसके ऊपर कीमत लगाना एक और बात है। तो आप किसी भी कंपनी को अपनी किसी भी चीज़ की कीमत बिटकॉइन में लगाते हुए नहीं देखेंगे। कीमत लगेगी वही डॉलर्स के अंदर या और किसी एस्टैब्लिश करेंसी के अंदर, और फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है, अब आपके हाथ में जो भी है, अब आपके हाथ में बिटकॉइन है या आपके हाथ में ईथर है या आपके हाथ में कोई और लाइट कॉइन है या वन कॉइन है, कोई भी चीज़ है, कोई भी और ये क्रिप्टो करेंसीज में से है, तो एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन उस डॉलर अमाउंट को आप अपने हाथ में मौजूदा जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें कन्वर्ट करके और पेमेंट करेंगे। तो मालूम ये हुआ कि कीमत तो लगेगी उस चीज़ की डॉलर में, हाँ पेमेंट ये है कि वो बिटकॉइन में भी हो सकती है, ईथर में भी हो सकती है। तो मालूम हुआ इस पूरे ट्रांजैक्शन में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो तो डॉलर ही है या रुपीज़ ही है या पाउंड ही है या यूरो ही है। हाँ, अलबत्ता मोड ऑफ पेमेंट के लिए डिफरेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसीज यूज़ हो सकती हैं। तो मालूम ये हुआ कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हैं, लिहाजा वो यूनिट ऑफ अकाउंट भी नहीं है। आपने नहीं देखा होगा, ना सुना होगा कि दुनिया में किसी कंपनी ने अपने अकाउंट्स बिटकॉइन में बनाए हों या ईथर में बनाए हों या लाइट कॉइन में बनाए हों या इस तरह की और जो क्रिप्टो करेंसीज मौजूद है उनमें से किसी में बनाए हों। बल्कि जो अकाउंट्स बनते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है कि बेसिकली जो आप जिस करेंसी में या जिन नंबर्स के हिसाब से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, आप बैलेंस शीट बनाते हैं कि मेरे पास इतने एसेट हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ है मेरे ऊपर, मेरे पास जो है ना इतना कैपिटल है अपना, मैंने इतनी सेल्स की, मेरे पास इतने जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, मेरा ये ग्रॉस प्रॉफिट है, मेरा ये एक्सपेंसेस हैं और फिर मुझे ये नेट प्रॉफिट बचा। तो ये जो पूरी आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या कैश फ्लो हो या नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या चेंजेस इन इक्विटी कंट्रीब्यूशन हो, वो सब बनते हैं किसी ना किसी करेंसी में, क्योंकि करेंसी यूनिट ऑफ अकाउंट होती है। यूनिट ऑफ अकाउंट जैसा कि अपना सेल्फ एक्सप्रेसिव वो नाम है, ये फ्रेज़ है कि यूनिट ऑफ अकाउंट वो चीज़ जिसमें आप अकाउंट बना सकते हैं। तो हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है। इसी तरह तीसरी बात है करेंसीज में जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू के हवाले से। स्टोर ऑफ वैल्यू के हवाले से ये है कि हम जानते हैं कि अब आपने जो भी आपकी सेविंग्स होती हैं हमारी, वो हम क्या करते हैं, वो सेविंग्स हम किसी एक यूनिट में करते हैं, किसी करेंसी में करते हैं और फिर उस करेंसी के हवाले से हम इन्वेस्ट भी करते हैं मुख्तलिफ शेयर्स के अंदर या बॉन्ड्स के अंदर वगैरह। तो एक तरह से जो करेंसी होती है वो स्टोर ऑफ वैल्यू का भी किरदार अदा करती है कि आप जो है वो कुछ अपनी सेविंग्स जो है वो एक करेंसी में छोड़ दें, तो अगर वो करेंसी अच्छी है, ये करेंसी की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो करेंसी अच्छी है तो आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब जाएंगे वापस अपने उस सेविंग्स की तरफ, तो आपको वो जो आपने स्टोर किया होगा वैल्यू को, वो वैल्यू वापस मिल जाएगी। हाँ, अब ज़ाहिर सी बात है, अब करेंसी की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो फिर ये है कि वो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू एरोड भी हो सकती है और होती है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन बहरहाल हम ये कहते हैं कि स्टोर ऑफ वैल्यू है एक करेंसी। तो इसी तरह जो ये क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, इनको भी स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, चाहे वो स्टोर ऑफ वैल्यू हो या यूनिट ऑफ अकाउंट हो या मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, ये जो 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक करेंसी के,
وہ کرپٹو کرنسیز جیسے کہ بٹ کوائن ہے یا ایتھر ہے یا اور اس طرح کی کرنسیز ہیں ان میں نہیں پائی جاتے. تو معلوم یہ ہوا کہ کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ کرنسیز نہیں ہیں. لیکن بہرحال اب نام پڑ گیا ہے تو آسان ہے اس کو ریفر کرنا اسی طریقے پر, تو ہم بھی اپنے ڈسکشن میں اس کو کرپٹو کرنسی ہی بولیں گے, لیکن ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ کرنسی نہیں ہے, اس کو کچھ اور ہمیں کلاسیفائی کرنا پڑے گا. تو اب آگے بڑھتے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ کیا ہے. اگر یہ کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ کرنسیز نہیں ہیں تو پھر یہ کیا ہے. تو اس میں جانے سے پہلے اگین اپنے تھاٹ فریم ورک کو بناتے ہوئے یہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے اوریجن کو دیکھیں, کہ اس کی سورس کو دیکھیں, اس کی ہسٹری کو دیکھیں کہ یہ کیسے وجود میں آیا یہ معاملہ. تو کرپٹو کرنسیز کا جو معاملہ ہے وہ کہاں اور کیسے وجود میں آیا یہ ہم جانتے ہیں, یعنی کسی حد تک جانتے ہیں. کچھ جو ہے وہ معاملات سیگہ راز میں ہیں, وہ کوئی نہیں جانتا ابھی تک, تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ ہم بھی نہیں جانتے. لیکن ہے کیا معاملہ کہ آپ جانتے ہیں فائنینشیل کرائسس جو آیا تھا 2007 اور 2008 کا, اس دوران جو ہے ایک بڑا ہیجان تھا بینکنگ سسٹم کے خلاف کہ یہ بینکنگ سسٹم والے جو ہے نا ان کو کچھ آتا ہے نہیں, اور یہ ہے کہ جو کچھ انہیں آتا ہے یہ سارے پیسے کما کے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں, اور جب بھی ان پیسوں کو کمانے میں جو انہوں نے رسک لیے ہوتے ہیں ان رسک کے لاس کو برداشت کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ٹیکس پیئرس کو جو ہے نا وہ آ کے ان کو بیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے, اور یہ خود تو اپنے جو ہے وہ سارے بینکرز جو ہیں وہ اپنے بونسز لے کے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. یہ نارتھ امریکہ میں بھی اور کسی حد تک یورپ میں بھی یہ شدید ریزنٹمنٹ جو ہے یہ کریٹ ہوئی تھی 2007-8 کے فائنینشیل کرائسس کے اوپر. اسی دوران جو ہے وہ یہ چیز وجود میں آئی جس کا نام ہم آج جانتے ہیں کہ بٹ کوائن جسے کہا جاتا ہے. اسی دور میں یہ ستوشی ناکاموتو کے نام سے جس کا نام ہی ہمیں پتہ ہے اس کا پتہ ہمیں نہیں پتہ, تو یہ اس کا نام تو پتہ ہے لیکن یہ کون ہے کیا ہے ہمیں نہیں پتہ. اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں, لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کون تھا. تو بہرحال اس کے نام سے کسی نے ایک چیز بنائی, اس کا نام رکھا بٹ کوائن. اب وہ چیز کیا تھی؟ بیسیکلی وہ چیز ایک ٹیکنالوجی پر مبنی تھی. تو اب یہاں سے ایک اور سوچنے کے جو فریم ورک کے اندر ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ بٹ کوائن جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی کے اوپر مبنی ہے. اس ٹیکنالوجی کا نام ہے بلاک چین. ٹھیک ہے, تو بلاک چین کے اوپر جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے کرپٹو کرنسیز کا. کرپٹو کرنسیز میں سب سے پہلی اور سب سے مشہور جو ہے وہ بٹ کوائن, اور دوسرے نمبر پہ اینڈ ناؤ اٹ از کمنگ ٹو بی اے کلوز سیکنڈ وہ ہے ایتھر. تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیں, ایک ہے ٹیکنالوجی اور ایک ہے ٹیکنالوجی کا استعمال. تو بٹ کوائن جو بلاک چین ہے وہ ہے ٹیکنالوجی, اور بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کا ایک استعمال ہے. ٹھیک, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ جو ہے نا ٹرین کے ٹریکس ہیں. اب جو ٹرین کے جو ٹریک ہیں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ٹریک ہے جو بچھایا گیا ہے, ٹرین کی پٹری جو بچھائی گئی ہے وہ ہے ٹیکنالوجی ہماری مثال میں, اور جو ٹرین اس کے اوپر چل رہی ہے وہ گویا کہ وہ اس کا ایک استعمال ہے. اسی طرح روڈ کی مثال ہے, اب ہائی وے بنا دیا آپ نے. اب جو ہائی وے بنایا ہے وہ ہائی وے جو ہے وہ ایک جنرل پرپس ٹیکنالوجی ہے جسے کہتے ہیں. تو جی پی ٹی یعنی جنرل پرپس ٹیکنالوجی. تو جنرل پرپس ٹیکنالوجی ہے آپ کی ہائی وے. اب اس ہائی وے کے اوپر آپ جو ہے نا وہ پیسنجر کار بھی چلا سکتے ہیں, آپ پرسنل کار بھی چلے گی, اور جو ہے نا اس کے اوپر کمرشل ٹرک بھی چلے گا, اور اس کے اوپر کمرشل جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسیز بھی چلیں گی, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو ہائی وے جو ہے وہ ایک جنرل پرپس ٹیکنالوجی ہے, اور پھر اس ٹیکنالوجی کے اوپر مختلف استعمالات ہیں اس کے. تو اسی طرح بلاک چین جو ہے وہ ایک جنرل پرپس ٹیکنالوجی ہے, اور کرپٹو کرنسیز جو ہے نا وہ اس بلاک چین کے ہائی وے پہ چلنے والی ایک اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, ایک پروڈکٹ ہے, ایک ویریئنٹ ہے, ایک جو ہے وہ ایک اس کا یوز کیس ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اب جو انڈر لائنگ ٹیکنالوجی ہے, یا جسے ہم نے کہا کہ جو جنرل پرپس ٹیکنالوجی ہے یعنی کہ بلاک چین. اچھا, جو لوگ سن رہے ہیں کوئی کمنٹ کریں. معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ تو سن رہے ہیں, تو ذرا کمنٹ کر کے بتائیں کہ اگر آپ کو ویڈیو اور آڈیو کوالٹی ٹھیک آ رہی ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم کافی دھوکہ دیا اس لیپ ٹاپ نے, تو اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ معلوم ہو کہ میں اکیلا ہی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہا ہوں, اور یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی اسے سن نہیں پا رہا. اگر
تو وہ بڑے یعنی کہ عجیب سی بات ہو جائے گی. تو 1 منٹ ذرا اس کو کنفرم کر لیتے ہیں کہ کوئی سن پا رہا ہے. اچھا جی, اور چلیں اچھی بات ہے. اور اورنگزیب نے کہا اٹس پرفیکٹ, چلیں اچھا ہے کہ اس دفعہ صحیح جا رہی ہے آواز. اچھا, تو ہم بات کرتے ہیں بلاک چین ٹیکنالوجی کی آواز. تو یہ جو جنرل پرپس ٹیکنالوجی ہے یہ کیا ہے؟ اچھا, اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے, اس کے اوپر ہم نہیں جائیں گے, لیکن آسانی کے لیے ہم اس کو تھوڑا تو سمجھنا پڑے گا. تو اب اس کو ایک آسان انداز میں ہم کیسے سمجھیں؟ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جو بلاک چین ہے بیسیکلی وہ ڈی سینٹرلائزڈ سرور سسٹم ہے. اچھا, اب جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ بہت ہی سادہ اور بیکار سی ایکسپلینیشن ہے, تو ان سے معذرت کے ساتھ, لیکن معاملے کو سادہ رکھنے کے لیے ہم اسی ایگزامپل کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بلاک چین ٹیکنالوجی جو ہے بیسیکلی وہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ سرور سسٹم ہے, آپ سمجھ لیں. اب ہم میں سے اکثر مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں, مختلف آفیسز میں کام کرتے ہیں, اور ہر آفس میں ہمیں کمپیوٹر سے واسطہ پڑتا ہے. تو اب ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے کمپنیز کے اندر عام طور پہ جو کمپیوٹر سسٹم سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا جو جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس کا جو ارینجمنٹ ہوتی ہے یا جو اس کی جو کانفیگریشن ہوتی ہے وہ ہب اینڈ اسپوک ماڈل کے اوپر ہوتی ہے. ہب اینڈ اسپوک ماڈل میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو پی سی آپ کے ٹیبل پہ پڑا ہے, مثال کے طور پہ آپ اپنی آفس میں ہیں, ٹھیک, آپ اپنی آفس میں ہیں, آپ اپنے کیوبیکل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے کیوبیکل میں آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے آپ کا لیپ ٹاپ. عام طور پہ آپ کا لیپ ٹاپ کہلاتا ہے کلائنٹ پی سی. تو آپ کا جو کلائنٹ پی سی ہے وہ آپ کے آفس میں آپ کے ڈیسک کے سامنے رکھا ہوا ہے, اور وہ جو ہے وہ نیٹ ورک کے تھرو کنیکٹڈ ہے آپ کے جو آئی ٹی روم کے اندر, آپ کی آفس کے اندر جو آئی ٹی کا روم ہے اس کے اندر جو سرور پڑا ہوا ہے, یا اگر آپ نے سرور آؤٹ سورس کیا ہوا ہے تو کلاؤڈ کمپیوٹر یعنی کہ کلاؤڈ پہ جو سرور پڑا ہوا ہے اس سرور سے آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ لنک ہوتا ہے. صحیح ہے, اسے ہم کہتے ہیں کلائنٹ سرور ریلیشن شپ. اور اسی طرح اب کیا ہے کہ ایک سرور ہوگا, اور اس سرور سے فرض کریں کہ آپ کی کمپنی میں اگر 50 لوگ کام کرتے ہیں لیپ ٹاپس پہ اپنے, تو وہ 50 لیپ ٹاپس جو ہیں وہ ایک سرور کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ ہوں گے. تو یہ ہوتا ہے ہب اینڈ اسپوک ماڈل. جس طرح ہب اینڈ اسپوک کے جو محاورہ ہے وہ بیسیکلی ویلز ہے نا, ٹائر سے. اگر آپ ٹائر کو دیکھیں, سائیکل کے ٹائر کو دیکھیں, تو کیا ہوتا ہے کہ سائیکل کے ٹائر میں بیچ میں ایک جو ہے نا وہ ہب ہوتا ہے, اس کے اوپر بہت سارے اسپوکس آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک چھوٹے دائرے سے بڑا دائرہ کنیکٹ ہوتا ہے تھرو ڈفرینٹ کنیکشنز. تو یہی مطلب ہے کہ وہ 50 جو پی سی ہیں آپ کی کمپنی میں, وہ 50 پی سی لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں, کوئی گھر سے کام کر رہا ہے, کوئی آفس سے کر رہا ہے, کوئی کراچی آفس سے کر رہا ہے, کوئی لاہور آفس سے کر رہا ہے, وہ سارے جو ہے وہ کسی ایک سرور کے پاس جاتے ہیں تھرو اے نیٹ ورک یا تھرو دا انٹرنیٹ. یا تو آپ کا پرائیویٹ نیٹ ورک ہوگا کمپنی کا, یا یہ ہے کہ پبلک نیٹ ورک ہوگا. اس کے تھرو آپ کے جو سارے پی سیز ہیں وہ کنیکٹ ہوں گے آپ کے سرور سے, اور اس سرور پہ جو ہے وہ سارا ڈیٹا سٹور ہوگا, ہے نا. تو یہ سینٹرل سرور کے اوپر سارا ڈیٹا سٹور ہوگا. نہ صرف یہ کہ ڈیٹا سٹور ہوگا, بلکہ جو میجر ایپلیکیشنز چل رہی ہیں آپ کے بزنس میں, فار ایگزامپل آپ کے بزنس میں ای آر پی چلتا ہے, سیپ کا ایس اے پی چلتا ہے, یا اوریکل چلتا ہے, یا مائکروسافٹ ڈائنامکس چلتا ہے, تو اس کا بھی جو کور سرور فنکشنالٹی, جو کور فنکشنالٹی ہوگی وہ آپ کے سرور کے اوپر انسٹال ہوئی ہوگی, اور آپ کے لیپ ٹاپس پہ صرف اس کا جو کلائنٹ ورژن ہے وہ انسٹال ہوگا. تو میجر ایپلیکیشنز ہو گئیں, میجر ڈیٹا ہو گیا, وہ سارا کا سارا کہاں سیو ہوگا؟ وہ سرور میں سیوڈ ہوگا. آف کورس چونکہ پوری کمپنی کا ڈیٹا ہے, وہ پوری کمپنی کا ڈیٹا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہر پی سی کے اوپر تو سیو ہو نہیں سکتا. اس کے لیے تو اسٹوریج ریکوائرمنٹس اور جو پروسیسنگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. یہ سارے پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا, یہ ساری باتیں ہمیں آگے کام آئیں گی. تو چونکہ وہ سارے لیپ ٹاپس تو اتنا سب برداشت نہیں کر سکتے, اتنا سارا ڈیٹا اور اتنی ساری پروسیسنگ پاور, اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو بھائی سینٹرل ایک سرور بناتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پروسیسنگ پاور بھی ہوگا, اسٹوریج کیپیسٹی بھی ہوگی, وہاں پہ ساری چیزیں رہیں گی, اور باقی جو سارے کلائنٹس ہیں, جو سارے کلائنٹ پی سیز ہیں, وہ ہمارے جو 50 امپلائیز ہیں وہ کنیکٹ کریں گے اپنے سرور سے, اور وہاں پہ جو ہے وہ جو بھی کرنا ہے اپلیکیشن کو یوز کریں گے, ڈیٹا کو یوٹیلائز کریں گے, رپورٹس بنائیں گے, ڈیٹا انٹر کریں گے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو یہ ہوتا ہے کلائنٹ سرور ماڈل, یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں سینٹرلائزڈ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ اینڈ پروسیسنگ.
क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसमें सारा का सारा डेटा और जो मेजर एप्लीकेशंस हैं वो सेंट्रली स्टोर्ड हैं और सेंट्रली प्रोसेस होंगी एक सर्वर के ऊपर। ये है सेंट्रलाइज्ड डेटा वेयर हाउसिंग एंड प्रोसेसिंग। ये हो गई एक बात जो कि आमतौर पे चली आ रही थी और ये के मामला था। अब ये जो 2008 में जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सामने आई, इन्वेंट की गई, उसके अंदर क्या था कि उसमें ये चीज़ प्रपोज की गई और ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करने का जो है सजेशन भी दिया गया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया एक छोटे से एरिया में। और वो ये कि हम सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग में कुछ प्रॉब्लम है। अब जैसे सारा डेटा जो है एक जगह पड़ा है तो वहीं पे हैक हो सकता है। एक सर्वर को आपने हैक करना है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आपने उसको हैक कर दिया तो बस अब सारे 50 के 50 पीसी जो है वो फारिग, और इसके अंदर और मसाइल भी हैं इस तरह के। तो अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने क्या किया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने कहा कि भाई हम इस सेंट्रलाइज्ड डेटा वेयरहाउसिंग एंड प्रोसेसिंग को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। हम ये करेंगे कि हम ये जो सारा डेटा है इसको रेप्लिकेट करेंगे हर क्लाइंट के ऊपर। लिहाजा अगर एक नेटवर्क के ऊपर, जैसे हमारी मिसाल में 51 मशीन्स है ना, एक सर्वर है और 50 लैपटॉप है, तो अगर एक नेटवर्क के अंदर 51 मशीन्स हैं तो हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से इन सारे के सारे 51 मशीन्स के ऊपर जो है वो डेटा को रेप्लिकेट कर देंगे। यानी एग्जैक्ट यानी सिमिलर डेटा जो है वो 51 की 51 मशीन्स के ऊपर मौजूद होगा। अब इस सूरत में क्या होगा कि अब इसको हैक करना 51 टाइम्स मुश्किल हो गया कि अब आपको किसी एक मशीन के अंदर जाके डेटा चेंज नहीं करना, आपको अब 51 मशीन्स के अंदर जाके इंडिपेंडेंटली डेटा चेंज करना पड़ेगा, डेटा को करप्ट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स यानी कि आपको उसके अंदर जाके हैकिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ से बात शुरू हो गई डिसेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि इतनी डिसेंट्रलाइज, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं कि अब हर जगह लेजर बनेगा ना। लेजर इसलिए कि ये सारा जो सिलसिला शुरू हुआ ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए शुरू हुआ। तो अब जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग एंड वेयर हाउसिंग है। तो अब ये सारे के सारे जितने भी मशीन्स हैं एक नेटवर्क के ऊपर, वो सारे के सारे मशीन्स जो हैं वो सारा का सारा डेटा अपने अंदर कैरी करेंगे। और वो जो एक लेजर एक सेंट्रल जगह पे मेंटेन होता था वो डेटाबेस, वो एक जगह मेंटेन नहीं होगी बल्कि हमारी मिसाल में 51 जगहों पे मेंटेन होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि डेटा रिकवरी के भी ऑप्शंस बढ़ गए, डेटा करप्शन के चांसेस कम हो गए एंड सो ऑन। और ये 51 के 51 जो है वो एनक्रिप्टेड होंगे, यानी हर एक के पास अपनी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी होगी एंड सो ऑन। तो मालूम हुआ कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको पे प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, स्टोरेज बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। समझ गए ना? आपके पहले तो आप एक मशीन के ऊपर वो सारा डेटा स्टोर कर रहे थे, अब आपको 51 मशीन्स के ऊपर वही सारा डेटा बार बार सेव करना है, यानी 51 टाइम्स आपको सेव करना है 51 मशीन्स के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं प्रोसेसिंग पावर तो आपको ज़्यादा चाहिए होगा, डेटा स्टोरेज आपको ज़्यादा चाहिए होगी। इसीलिए अब आपको समझ आएगी कि आप जो सुनते हैं ना कि बिटकॉइन की वजह से एनर्जी कंजम्पशन बहुत हो रही है, और बिटकॉइन जो है वो बिटकॉइन का जो नेटवर्क है, सिर्फ बिटकॉइन का, सारी क्रिप्टो करेंसीज को अगर हम 1 मिनट के लिए छोड़ भी दें, सिर्फ बिटकॉइन का जो नेटवर्क है उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो अर्जेंटीना जो पूरी कंट्री है उससे ज़्यादा है। अर्जेंटीना तो एक कंट्री से ज़्यादा बिजली खाता है बिटकॉइन का नेटवर्क। तो क्यों, अब आपको समझ आ जाएगी बात कि भाई वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है ना, तो अब उसको सारे के सारे जो नोड्स हैं, जो सारी की सारी मशीन्स हैं अपने उसके नेटवर्क में, और अब तो वो नेटवर्क भी बड़ा होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं उसके अंदर। तो अब उसकी वजह से जाहिर सी बात है उसकी जो डेटा मैनेजमेंट है वो ज़्यादा है, डेटा वेयर हाउसिंग ज़्यादा करनी है, प्रोसेसिंग ज़्यादा करनी है, तो बिजली तो ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है कि आपको कोई भी चीज़ प्रोसेस करनी है, ट्रांजैक्शन करना है, डेटा वेयरहाउस करना है या डेटा को प्रोसेस करना है, उसको आप एक डिसेंट्रलाइज तरीके से जो है वो मेंटेन करें। इस तरह का डिसेंट्रलाइज यानी एक्सट्रीम डिसेंट्रलाइजेशन है ना,
कि एक्सट्रीम डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि एवरी नोड इज़ अ सर्वर इन इटसेल्फ, एक तरह से ये कहा जा सकता है, ठीक है ना, कि हर नोड जो है वो उस नेटवर्क की वो अपने आप में पूरी सर्वर है, यानी हर फर्द जो है ना वो अंजुमन है तो इस तरह से ये सोचा जा सकता है इसके बारे में। तो बहरहाल अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसे मैं कह रहा हूँ ना कि ये बेसिकली आपका हाईवे है। जिस तरह आपने एक रोड बना दी, एक बड़ी सी हाईवे बना दी, अब इस हाईवे के ऊपर जो सबसे पहले जो गाड़ी चलाई गई वो चलाई गई बिटकॉइन की गाड़ी, कि अब इसके ऊपर फिर जो है वो ये जो जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी का जो हाईवे है, इसके ऊपर जो पहली प्रोडक्ट आई वो आई बिटकॉइन, और वो जो बनाई इस नामी शख्स ने, सतोशी नाकामोटो, तो पता नहीं अभी एक शख्स था या पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, हम नहीं जानते। तो उसने ये बनाया कि अच्छा अब इसके ऊपर जो इंक्रिप्शन के साथ इसने एक ये है कि प्रोडक्ट लॉन्च की कि ये बिटकॉइन के नाम से हम एक कॉइन बनाने जा रहे हैं जो कि आगे चल के करेंसी बनेगा या एसेट बनेगा या जो भी बनेगा, और इसके जो इंक्रिप्शन है वो इस बात को अलाउ करेगा कि 21 मिलियन जो है वो बिटकॉइन बन सकते हैं, माइन हो सकते हैं, इसकी माइनिंग होगी। माइनिंग से क्या मुराद है कि कुछ जो है वो कंप्यूटर फंक्शंस जो हैं वो आपको, वही हम बिल्कुल सादा बात करेंगे, कुछ कंप्यूटर फंक्शंस जो हैं वो आपको हल करने पड़ेंगे अपने कंप्यूटिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए। जो भी आपके पास कंप्यूटर है, जाहिर सी बात है बहुत एडवांस कंप्यूटर आपको चाहिए होगा अगर आपको सारे जो है वो मैथमेटिकल या जो प्रोग्रामिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने हैं, और जैसे जैसे आप वो सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो है वो बिटकॉइन मिलता जाएगा, आपके अकाउंट में वो क्रेडिट होता चला जाएगा। और जो है कि हर थोड़े वक्त के बाद जब आप एक सर्टन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होंगे तो आपको एक बिटकॉइन मिल जाएगा, फिर 2 मिल जाएंगे, फिर 3 मिल जाएंगे। इस तरह मैक्सिमम जो है वो दुनिया को 21 मिलियन बिटकॉइन मिल सकते हैं, उसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा। और इसके अंदर ये भी है कि प्रोग्रेसिव है ये, कि जितना जितना बिटकॉइन ज़्यादा माइन होते चले जाएंगे उसी के साथ साथ बिटकॉइन की माइनिंग के जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी है जिन्हें सॉल्व करना है, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग पावर रिक्वायर्ड है वो भी बढ़ता चला जाएगा। यानी एवरी नेक्स्ट बिटकॉइन विल बी डिफिकल्ट टू माइन देन द प्रीवियस वन, तो वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है यार, ये आपको इस पूरे मामले में एक वीडियो गेम की एक जो है ना वो थीम नज़र आएगी। वीडियो गेम में भी ऐसे होता है ना, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो डिफिकल्टी लेवल मुश्किल होता चला जाता है। तो इस तरह से ये उसने प्रोडक्ट लॉन्च की और फिर लोगों ने माइनिंग शुरू कर दी कि चलें जी माइनिंग शुरू करते हैं। ये पूरा किस्सा शुरू हुआ, जब ये हुआ था शुरू तो उस वक्त एक बिटकॉइन जो है वो गालिबन कोई 1 सेंट का था, 1 सेंट यानी $0.01, और वहाँ से जो है वो इस बात का आगाज़ हुआ। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि ये हो गई ब्लॉकचेन की बात। तो मुझे उम्मीद है कि अब हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया और हमने कहा था 20 मिनट हम बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ड्राई हो जाता है ये टॉपिक। तो बस आज की बात को हम यहीं तक रोकते हैं। अगर आपको आज की बात में ये समझ आ गया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक चीज़ है और इसके ऊपर चलने वाली क्रिप्टो करेंसीज एक और चीज़ है, और फिर यह है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो बेसिकली करेंसीज नहीं हैं, उसे हमें कुछ और बोलना पड़ेगा। कुछ और जो हम बोलेंगे वो हम फिर नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आपके कुछ सवालात होंगे तो उसके अंदर हम कुछ चीज़ों को और एलैबोरेट कर लेंगे। अलबत्ता ज़रूरी नहीं है कि आपके सवालात क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ही हो। आप जनरल और भी टॉपिक सजेस्ट हुए थे आपकी तरफ से, उनमें से भी आप कुछ सवालात पूछ सकते हैं ज़रूर। तो थैंक यू। औरंगज़ेब ने कहा कि सही आवाज़ आ रही थी इनको। मोहम्मद नजमुद्दीन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, यस ऑडियो इज़ क्लियर। ठीक है जी, वालेकुम सलाम, यस सर लिसनिंग। और अनम भी कह रही हैं कि अनम कह रहे हैं सर ऑडिबल एंड विजिबल। चलें, अच्छी बात है, आज लैपटॉप सही काम कर रहा है हमारा। ये सब में लैपटॉप का मामला ये होता है कि इसको तवज्जो देनी पड़ती, और मैं हूँ सुस्त आदमी। बहरहाल तो ये सही हो गया लैपटॉप, इसका मतलब। अच्छा, फिर कह रहे हैं बिलाल कह रहे हैं गुड टॉपिक फॉर डिस्कशन। जी, ऐसे में ये टॉपिक अच्छा तो है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर डिस्कशन करने में काफ़ी यानी मामला ड्राई से हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा लोग शायद इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन लोगों ने बहुत दफ़ा कहा तो फिर ये है कि हमने गुफ्तगू शुरू कर दी इसके ऊपर। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सेशंस लगेंगे, ये लंबा टॉपिक है। अच्छा, फिर अच्छा सब कह रहे हैं ऑल गुड, ऑडियो विजुअल क्वालिटी इज़ गुड।
جی اب آپ کے سوالات کا انتظار ہے. سوالات یا آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی موسٹ ویلکم. اچھا ماجد یہ کہہ رہے ہیں کہ آر آل کوائنز سیم. یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے بٹ کوائنز سیم ہوتے ہیں یا جو مختلف کوائنز ہیں وہ سیم ہوتے ہیں؟ تو دیکھیں اگر یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ بٹ کوائن ایک الگ یہ کہ معاملہ ہے، پھر ایتھر کا الگ معاملہ ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ کرپٹو کرنسیز بہت ساری ہیں نا. اگر ہم میں اگر یہ صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کا سوال، تو اب لیٹ سے کرپٹو کرنسیز تو بے شمار ہیں. ایک اندازے کے مطابق روز کی 200 نئی یعنی کہ کرپٹو کرنسیز آتی ہیں مارکیٹ میں لانچ ہونے کے لیے. اس میں ساری کامیاب نہیں ہوتی ہیں وہ، لیکن ہو جاتا ہے. جی اچھا صحیح ہے ماجد، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا بٹوین ایتھیریم اینڈ بٹ کوائن. تو یعنی کرپٹو کرنسیز تو اب ہزاروں ہیں اور روز کی 200 نہیں آتی ایوریج، پچھلے اگر ہم ایک سال کی بات کریں تو سب ڈفرینٹ ہے، الگ الگ قسم کی ہے معاملات. اب جیسے بٹ کوائن ہے اس کے اندر یہ ٹیکنالوجی بلٹ ان ہوئی ہوئی ہے کہ اس کے اندر میکسیمم 21 ملین آئیں گے، تو اس لیے یہ ایک الگ بات ہو گئی. ایتھیریم جو نیٹ ورک ہے اس کے اوپر جو مشہور جو وہ ہے کرنسی ہے وہ ایتھر ہے. تو ایتھر جو ہے اس کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی آپ ان لمیٹڈ مائننگ کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر ایک ڈسکشن ہے کہ کچھ کرنسیز آپ کو ملتی ہیں پروف آف ورک پہ، اور پھر کچھ کرنسیز آپ کو ملتی ہیں پروف آف اونرشپ پر وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح کی جو ڈفرینٹ اس کے ویریئنٹس ہیں وہ ہم اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے اور تفصیل کے ساتھ. تھوڑا سا وہ ٹیکنیکل بھی ہو جائے گا معاملہ، لیکن اتنا کوئی ٹیکنیکل نہیں. ہم تو اور ہمارے لیے آسانی یہ ہے نا کہ ہم تو ہر ٹیکنیکل بات کو بڑی سادہ مثال کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑی وہ براڈ اسٹروکس ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے براڈ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ آ جاتی بات. تو ہم وہ اپنے وقت پہ انشاءاللہ اس کو کریں گے. اس کا ایک بلڈ اپ ہے اس کی ٹیکنالوجی کو سمجھنے کا، تو وہ ہم 1-2 سیشن میں وہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور ویسے بھی آپ جنرلی سرچ کر سکتے ہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایتھیریم اور بٹ کوائن الگ الگ ٹیکنالوجیز ہیں، الگ الگ کرنسی کی طرح ٹریڈ ہوتے ہیں. اگین وہی بات ہے، کرنسی کے لفظ کو ہم لوزلی یوز کر رہے ہیں، ٹیکنیکلی ہمیں پتہ ہے کہ یہ کرنسی نہیں ہے نا. اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ہم فائنینشیل ایسٹ کر دیتے ہیں، فائنینشیل ایسٹ. صحیح. تو وہ ڈفرینٹ فائنینشیل ایسٹس ہیں، یہ الگ الگ. بٹ کوائن الگ ہے، ایتھیریم الگ ہے، اینڈ سو آن. ہر کوائن کی الگ الگ کچھ اسپیشلٹیز ہیں، کچھ الگ الگ فیچرز ہیں. اچھا پھر جو ہے ہمایوں کہہ رہے ہیں السلام سے وعلیکم السلام، کہہ رہے ہیں کہ پلیز شیڈ لائٹ آن دا افغانستان گورنمنٹ پالیسیز ونس دا US troops are out of the country would peace be restored. دیکھیں جو افغانستان میں جو صورتحال ہے اور جو ہے کیا مطلب اتنے عرصے سے رہی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ there is a lot to be desired والی بات ہے. لیکن اب جو یہ کام ہو رہا ہے کہ جس کے اندر اب US ٹروپس جو ہیں وہ بالکل بے ہنگم انداز میں وڈرا کر رہے ہیں افغانستان سے، یہ کوئی مجھے یعنی کہ آئی ڈونٹ ہیو اے ویری گڈ فیلنگ اباؤٹ اٹ. مجھے بہت یعنی کہ تشویش ہے اس حوالے سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اب افغانستان میں امن آئے گا یا نہیں آئے گا یہ ایک مشکل سوال ہے. اٹ از اپ ان دا ایئر. لیکن موسٹ لائکلی ایسا لگتا ہے کہ امن تو آ جائے گا، لیکن امن وہ والا امن آئے گا کچھ عرصے کی ان فائٹنگ کے بعد آف کورس، کہ جس میں طالبان واپس محسوس ہوتا ہے کہ حاوی آ جائیں گے پورے پولیٹیکل سینیریو پہ افغانستان کے. اور یہی مطلب اس چیز سے گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ US نے بھی ریکنسائل کر لیا. اب مسئلہ یوں ہے کہ لاسٹ ٹائم دیٹ ہیپنڈ وہ پاکستان کے لیے اتنا اچھا نہیں تھا، کیونکہ انفارچونیٹلی کیا ہے کہ کچھ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ہی اگریسو اور کسی حد تک جو ہے وہ انکریکٹ آئیڈیولوجیکل ٹینڈنسیز ہیں طالبان کی with regards to the relationship between Islam and the state. اب یہ ذرا ایک متنازع ٹاپک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے، اور ان کا جو خیال ہے کہ کس طرح سے ایک اسلامی ریاست رن ہونی چاہیے
وہ پھر یہ ہے کہ وہ کسی حد تک امپوز کرتے ہیں یا امپوز ہو جاتا ہے پاکستان کے اوپر بھی، اور وہ جو ہے نا وہ بہت تشویشناک ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں ڈسٹربنسز کے معاملات زیادہ جو ہے نا اس کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ بات کہ یو ایس کے جانے کے بعد افغانستان میں پیس آ جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ آ جائے گا تھوڑی سی ان فائٹنگ کے بعد، جب یہ جو لوگ بھی افغانستان کے اندر اینٹی طالبان ہیں ان کے لیے بہت ٹف ٹائم ہوگا، یو ایس انہیں سپورٹ نہیں کرے گا، طالبان حاوی آ جائیں گے، انٹل دیٹ افغانستان میں جو ہے نا بڑا ڈیفیکلٹ رہے گا سینیریو، بہت سارے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ مریں گے، اور بہت تکلیف بھرے مناظر ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ آفٹر دیٹ طالبان حاوی آ جائیں گے، اینڈ اس کے بعد پھر پاکستان پہ اس کا نیگیٹو انفلوئنس ہونے کے بہت چانسز ہیں، یہ میرا خیال ہے۔ اللہ کرے کہ یہ غلط ہو اور میرے جو سارے جو نیگیٹو اندازے ہیں وہ غلط ثابت ہوں، لیکن نظر یہ آ رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد سید محمد نجم الدین کہہ رہے ہیں کہ بلاک چین اور بٹ کوائن کا لنک بتائیں۔ ابھی تو بتایا، یا آپ نے لیٹ جوائن کیا ہوگا شاید، تو ٹھیک ہے۔ اصل میں بلاک چین آپ سمجھیں، بلاک چین ہائی وے ہے اور بٹ کوائن اس پہ چلنے والی ایک بہت ہی زبردست گاڑی ہے، بہت بڑی گاڑی ہے، صحیح یہ سمجھ لیں آپ، یا ریلوے ٹریک کی مثال۔ تو یعنی جو روڈ ہوتا ہے وہ ایک وہ جنرل پرپس ٹیکنالوجی ہوتا ہے نا، وہ بلاک چین ہے۔ تو اس جنرل پرپس ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ چلا سکتے ہیں نا، کسی بھی پروڈکٹ کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اس کی ایک اور سادہ مثال لے لیں جو ہمارے عام طور پہ بھی ہم یوز کرتے ہیں۔ اب جیسے آئی فون ہے یا اسمارٹ فون ہے، جنرلی اسپیکنگ۔ اب ایک اسمارٹ فون ہے نا، اسمارٹ فون جو ہے نا وہ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ جنرل پرپس ٹیکنالوجی ہے، صحیح ہے، جنرل پرپس ہے نا۔ آپ اپنے اسمارٹ فون پہ فیس بک بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ اپنے اسمارٹ فون پہ آپ اپنی بینک کی اپلیکیشن بھی یوز کر سکتے ہیں جو آن لائن بینکنگ کرتے ہیں آپ، اور آپ اپنے اسمارٹ فون پہ جو ہے نا وہ اپنے دوستوں سے باتیں بھی کر سکتے ہیں فون پہ۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ اسمارٹ فون کیا ہو گیا؟ اسمارٹ فون ہو گیا جنرل پرپس ٹیکنالوجی ہے، ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر ڈفرینٹ پروڈکٹس کو بلڈ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بالکل یہی مثال ہے بلاک چین کی۔ تو بلاک چین ہے آپ کا اسمارٹ فون، ٹھیک ہے، اور بٹ کوائن ہے اس اسمارٹ فون کے اوپر، جیسے کہ آپ نے فرض کریں فیس بک کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے فیس بک آپ یوز کرتے ہیں اپنے اسمارٹ فون کے اوپر، ویسے ہی بٹ کوائن جو ہے وہ بلاک چین کے اوپر یوز ہوتا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جس طرح آپ اپنے فیس بک کو یوز کرتے ہیں اپنے اسمارٹ فون کے اوپر، ویسے ہی بٹ کوائن یوز ہوتا ہے بلاک چین کے اوپر۔ تو بلاک چین ایک جنرل پرپس ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر بٹ کوائن کی پروڈکٹ چل رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کا اسمارٹ فون ایک جنرل پرپس ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر آپ نے فیس بک کی پروڈکٹ چلائی ہوئی ہے، صحیح۔ اچھا، پھر کیا ہے، یاسر کہہ رہے ہیں، یاسر حمید کہہ رہے ہیں از اٹ ناٹ بیٹر دین بینکس؟ میرے خیال سے آپ یہ کرپٹو کرنسیز کی بات کر رہے ہیں۔ آر منی ان آر پاکٹ، نو مڈل مین، سینڈ ایزیلی اینی ویئر۔ اچھا، اب دیکھیں یہ وہ ٹاپکس ہیں جو ہم مزید ڈسکس کریں گے اگلے سیشنز میں۔ ابھی کے لیے ایک آپ کو ٹیزر دے دیتے ہیں نا۔ ٹیزر یوں ہے کہ بینک سے بہتر ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں یہی ہے نا، اس کے پیچھے آئیڈیا یہی تھا کہ بینکس جو ہیں وہ ہمارے پیسے لوٹتے ہیں، نقصان دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہی جو 2007-8 والی مینٹالٹی تھی نارتھ امریکہ میں خاص طور سے۔ تو دیکھیں پھر لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ سینٹرلائزڈ بینکنگ کی ضرورت نہیں ہے یا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو ہم چلے جاتے ہیں ڈی سینٹرلائزڈ کے اوپر۔ ڈی سینٹرلائزڈ یہ ہے جیسے بٹ کوائن ہے یا بلاک چین کی اور اوپر چلنے والی اور کرپٹو کرنسیز ہیں۔ اب سوال آپ کا یہ کہ بیٹر دین دا بینکس، اب بیٹر دین دا بینکس ان دا سینس آپ نے کچھ باتیں بتائیں کہ کوئی مڈل مین نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں مڈل مین اپنے آپ میں مڈل مین کا ہونا یا نہ ہونا، کیا یہ ایک بینیفٹ ہے یا ایک پرابلم ہے؟ تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ بٹ کوائن کے بھی نیٹ ورک کو چلانے کے لیے مڈل مین تو چاہیے ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیں جہاں بھی کہیں بھی کوئی بھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے، بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے، تو وہاں پہ اگر مڈل مین نہیں ہوگا، جو ڈیلر بروکر دیتے ہیں جس کو ہم، جو ڈیلر بروکر ہے، ڈیلر ایجنٹ ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے نا. جو ڈیلر بروکر ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو مارکیٹ لیکوڈ نہیں ہو سکتی. یہ ایک مسئلہ ہے. اس لیے آج ہم جانتے ہیں کہ بٹ کوائن کی مارکیٹ میں بھی ڈیلر بروکر ہیں. آخر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ جو کوائن بیس والے ہیں اور یہ جو اور ایکسچینجز کھول کے بیٹھے ہیں, ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ڈیلر بروکر ہے. اسی طرح جو ڈی فائی ایکسچینجز ہیں, جو ڈسٹریبیوٹڈ یا ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس کی جو ایکسچینجز ہیں, جیسے کہ یونیسواپ ہے, بہت مشہور ہے یونیسواپ, جس میں پورا ایکسچینج ہی ڈی سینٹرلائزڈ ہے. اس کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ ایک جو ڈیلر بروکر کا جو میکینزم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ورک اراؤنڈ کیا گیا ہے کہ جس کے اندر مختلف کرنسی کے پیئرز کے پولز بنائے گئے ہیں. وہ پول بیسیکلی جو ہے نا وہ ایک ڈیلر یا بروکر یا جسے آپ مڈل مین کہہ رہے ہیں اس کا رول پلے کرتا ہے. تو دیکھیں جو آپ کا جو مڈل مین ہے اس کے حوالے سے تو یہ نہیں ہے کہ وہ نہ ہو, وہ تو ہوگا ہی, کسی نہ کسی صورت میں ہوگا, کسی نہ کسی شیپ اور فارم اور وے میں ہوگا. اصل بات تو یہ تھی نا کہ دیکھیں اس کو ہم صحیح کریں, اس کو ٹھیک کر دیں, اس کے جو معاملات ہیں اسے ٹھیک کر دیں, جس کی ایک اچھی مثال آپ نے دی کہ سینڈ منی ایزیلی اینی ویئر نا. یہ والی بات جو ہے کہ اب انٹرنیشنل ٹرانسفر اگر آپ کو کرنے ہوں پیسے تو اس کے اندر اتنی مشکلیں ہیں, اتنے مسائل ہیں بینکوں کے کہ واقعی میں ہر آدمی تنگ آیا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا مصیبت ہے. اور بٹ کوائن آپ یہاں سے وہاں بھیج دیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں, صحیح ہے. تو وہ ایک ہے. اب اس کے لیے ایک اور فائنینشیل ایسٹ بنانے کی ضرورت تھی اور اس کا اتنا یوٹیلیٹی ہے, اس سے بہتر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اور طریقوں سے ہی کام کرتے. مثال کے طور پہ اب جیسے پے پیل ہے یا اسکوائر کی جو میکینزمز ہیں وہ جیسے جیسے دنیا میں بڑھتے جائیں گے, یہ منی ٹرانسفر کی جو ایشوز جو لیگیسی بینکنگ سسٹم میں جو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. خود بخود وہ انہیں اپ ڈیٹ ہونے کی اور اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے. جیسے مجھے یاد ہے پاکستان میں جو ٹیلنور پیسہ آیا تھا سب سے پہلے, تو ٹیلنور پیسہ نے آ کے آپ کے منی ٹرانسفر کے مسائل حل کر دیے تھے. پہلے دن سے انہوں نے کہا ہماری 70,000 برانچیں ہیں. کیونکہ بھائی ہر دکان پہ ٹیلنور پیسہ ملتا ہے, تو دکان ہے تو وہ ہماری برانچ ہے. کتنے مزے کی بات ہے. پھر اس کو دیکھا دیکھی جیز کیش بھی آیا اور سب آئے. تو دیکھیں منی ٹرانسفر جیسی چیز کا جو پرابلم ہے اس کے لیے تو یہ ضروری ہے نا کہ ہم اپنے جو موجودہ سسٹم ہے اس کو ٹھیک کریں. چاہے جائے کہ ہم مڈل مین کو بیچ میں سے نکالنے کی کوشش کریں, اور ایونچولی پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ مڈل مین کسی اور صورت میں سامنے آ جاتا ہے. اس حوالے سے جو ہے نا, اور وہ آ گیا ہے ابھی بھی, آپ دیکھتے ہی ہیں یہ جو جیسے جو کرپٹو کرنسیز ہیں اس کے اندر کتنے مڈل مین ہیں جو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو کما رہے ہیں, چاہے وہ جیمینائی ایکسچینج ہو یا کرپٹو کرنسی کوائن بیس ہو یا اور ہوں اس طرح کے, بائنانس ہے اور یہ اس طرح کے اور جو لوگ ہیں تو وہ تو ہیں ہی. اس کے اندر اب ایتھر کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو گیس چارجز کا ایشو ہے, اور مطلب 10 پرابلمز کریٹ ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی ایک نیا ایک نیٹ ورک بنے گا تو اس کے اندر بھی ڈیلر بروکر تو آئے گا, ٹھیک ہے نا, ڈیلر بروکر آئے گا. اب دیکھیں اتنا پرانا کام ہے پراپرٹی کی خرید و فروخت کا, ہے نا, لیکن آج بھی پراپرٹی کی خرید و فروخت میں جو ہے وہ ڈیلر بروکر تو بیچ میں ہوتا ہے, اور اس کا اپنا مقصد بھی ہوتا ہے. ہاں اب اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بھائی سسٹم کو چاہیے نا کہ وہ اچھے لوگوں کو پروموٹ کرے اور بروں کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرے. تو حل تو یہ ہے نا. تو بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو ٹیزر دے دیا, لیکن اس پہ ہم اور تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کے اوپر پوری ڈیٹیل کیا ہے. اچھا, اب سید محمد نجم الدین پوچھ رہے ہیں کہ از اٹ حلال. اچھا, یہ ایک سوال تھا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. تو اچھا, یہ حلال ہے یا نہیں, یعنی کہ کرپٹو کرنسیز. تو دیکھیں اس میں آپ کو اگین میں چاہوں گا کہ ہم یہ پورے جو سلسلہ ہے اس کے اوپر ڈسکشن کا نا وہ پورا ہو جائے, اس کے بعد آپ اس بات کو بہتر سمجھ سکیں گے اپنے طور پہ کہ یہ حلال ہے یا نہیں. لیکن ابھی کے لیے چونکہ ابھی سوال ہے تو اس کے اوپر ڈسکشن ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں. یا میں بس آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا باتیں ہیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارے پرانے یعنی جو ٹریڈیشنل ہمارے فتاوی ہیں, جو ٹریڈیشنل ہمارا جو فتویٰ ہے اس کے اوپر مسلمانوں کا, یعنی کہ اچھے بھلی جگہوں سے آیا ہوا ہے, وہ ترکی کے جو ہے وہ مفتی حضرات کی طرف سے بھی, اور مصر کے مفتی حضرات کی طرف سے بھی, اور پاکستان کے بھی, تو انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ حرام کہا ہے.
البتہ میری اپنی رائے جو ہے نا اس بارے میں مختلف ہے. اب ظاہر سی بات ہے میری رائے کی بہت زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن سن لیں اگر آپ کا دل چاہے تو. وہ یہ میری رائے یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے, فائن, میرے خیال سے کرپٹو کرنسیز حرام نہیں ہیں, لیکن یہ میرا خیال ہے, اس کو آپ میرے خیال کے طور پہ ہی سنیے اور یہ ہے کہ اس کو اسی حساب سے ویٹیج دیں. لیکن میرے خیال میں کرپٹو کرنسیز جو ہے نا وہ حرام نہیں ہیں. ہاں اس کے اندر کچھ صورتیں ایسی آ سکتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک نئی کرپٹو کرنسی بناتے ہیں, اور آپ یہ کرپٹو کرنسی اس لیے آپ بنا سکتے ہیں, آپ بھی بنا دیں, آپ یونیسواپ پہ جائیں, یونیسواپ پہ جا کے اپنی آپ ایک کرنسی لانچ کریں, اور اگر کوئی خریدتا ہے تو بک جائے گی, نہیں تو نہیں. اب اس کرنسی کے اوپر یعنی کہ اب آپ کا کیا خیال ہے, مثال کے طور پہ مجھے جو ہے نا لالچ ہوتی ہے کہ میں فوراً سے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پیسے کما لوں. اب میں گیا جیسے یہ ایک ڈی سینٹرلائز فائنانس ایکسچینج کے اوپر, جیسے یہ یونیسواپ کی مثال دی میں نے آپ کو, اس میں گیا اور میں نے ایک کرنسی بنائی, ٹھیک ہے. اب میں نے کہا اس کرنسی کے صرف 10,000 یونٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, اور یہ میں آج بیچ رہا ہوں 2 سینٹ کی, ایک یونٹ 2 سینٹ, ٹھیک ہے. اور میں نے بیچا, اور پھر میں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی چلا دیا, اور فیس بک گروپ پہ بھی چلا, بڑی میں نے ہائپ کریٹ کر دی, میرے سارے ٹویٹر کے جو فالوورز ہیں سب پہنچ گئے یونیسواپ پہ, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہزاروں 10,000 15,000 لوگوں نے جو ہے نا وہ خریدنا شروع کر دی. اب وہ 2 سینٹ کا جو یونٹ تھا وہ پہنچ گیا $2 پہ, اور میں نے اپنے 10,000 سارے بیچ دیے, اور میں 20,000 جو ہے نا 15,000 لے کے مارکیٹ سے نکل گیا, اور بس ختم. اگلے دن وہ کرنسی کریش ہو جائے گی. تو یہ پوری اسکیم میں نے بنائی تھی, جیسے ہم کہتے ہیں, جو آپ جو بھی کہیں اس کو, پیرامڈ اسکیم ہے یا پونزی اسکیم ہے یا پمپ اینڈ ڈمپ ہے یا جو بھی, اور یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ روز کی ایوریج 200 نئی کرنسیز آ رہی ہیں مارکیٹ میں, تو ساری تو جینوئن نہیں ہے نا, ٹو سے دا لیسٹ. تو اگر اس طرح سے کسی نے پمپ اینڈ ڈمپ اسکیم بنائی ہے کہ لوگوں کے پیسے لوٹ لے گا اور یہ اس کا ارادہ ہے, تو پھر تو اس کے لیے تو یہ کرنا حرام ہے, ٹھیک ہے, یہ تو حرام ہے. بٹ جنرلی اسپیکنگ کرپٹو کرنسیز کو حرام بولنا یہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال سے, ٹھیک. مزید اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے نیکسٹ سیشنز کے اندر. اچھا, محمود الحسن کہہ رہے ہیں کہ assuming it becomes common worldwide, how do you think blockchain technology will impact finance and accounting field in general? ہاں یہ ایک اچھا سوال ہے. اب دیکھیں میرے خیال سے بلاک چین ٹیکنالوجی ایک اچھی ٹیکنالوجی, اور اچھی کا مطلب ہے کہ یوزفل ہے نا, کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اتنے سارے ہیکنگ کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, سائبر سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو اب دنیا کو چاہیے کوئی ایک نئی ٹیکنالوجی ایسی آئے جس کو ہیک کرنا مشکل ہو, ٹھیک. تو اب ہو سکتا ہے بلاک چین وہ ٹیکنالوجی ہو, پاسبل ہے, اٹس ناٹ اے گیون. کیونکہ دیکھیں بلاک چین کے حوالے سے بھی جب ایک نئی چیز آتی ہے تو بڑی ایک فیسینیشن ہوتی ہے نا, کہ ہاں جی انہوں نے یہ مسئلے حل کر لیا, اب یہ ہیک نہیں ہو سکتی ہے. وہ وقت کی بات ہے, گیون انف ٹائم اینی سسٹم کین بی ہیکڈ. تو اب آپ دیکھیں ابھی جو لاسٹ جو کولونیل پائپ لائن کا جو کیس ہوا, تو اب اس جو کولونیل پائپ لائن کے کیس میں کیا ہوا, کولونیل پائپ لائن جو آپ جانتے ہیں کہ نارتھ امریکہ کی ایک بہت بڑی پائپ لائن کمپنی ہے جو یو ایس کی سمجھیں کہ بہت میجر آئل ٹرانسپورٹ کو سنبھالتی. اس کو ہیک کر لیا گیا, ایک ہیکرز گروپ نے اسے ہیک کر لیا, ڈارک سائڈ اس کا نام ہے. اب انہوں نے ہیک کر لیا, ہیک کرنے کے بعد سوال کیا ہوتا ہے کہ جی ہمیں بٹ کوائن ٹرانسفر کر دیں. وہی والی بات جو ابھی تھوڑے ٹائم پہلے یاسر نے کہا کہ آپ آسانی سے منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو اس آسانی میں ایک پرابلم بھی ہے نا کہ آپ انانیمسلی بھی کر سکتے ہیں. اب انانیمسلی جب کرتے ہیں آپ ٹرانسفر, تو یہ تو دس از ہیکرز پیراڈائز. یہ تو جو بھی سارے جو مسکریئنٹس ہیں ان کے تو بہت اچھا ہے کہ بھئی آپ کو بتا دیں گے بھئی یہ ہمارا جو ہے نا یہ والیٹ ایڈریس ہے, اس کے اوپر آپ ٹرانسفر کر دیں. اب اس آپ پہنچ ہی نہیں سکتے کہ کیا ہے, وہ کون ہے, پیچھے کون ہے بندہ, کہ بھئی آپ اتنے ہمیں ٹرانسفر کرنا. $4 ملین کی جو ہے نا رینسم کی کال آئی کہ جی $4 ملین آپ ہمیں ٹرانسفر کر دیں. اب یہ ہے کہ انہوں نے ٹرانسفر کر دیا, پھر جو ہے نا ایف بی آئی کو پیچھے لگا دیا ان کے. تو اب ایف بی آئی پیچھے لگ گئی, کوئی 2.5 ملین واپس ریکور ہو گئے کسی طریقے سے. ہزاروں لوگوں کو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا, یہ کیا وہ کیا, پتہ نہیں کتنے لوگ جیل میں گئے, کیا ہوا. اور بالآخر جو ہے نا وہ, حالانکہ وہ یو ایس بیس تو ہے بھی نہیں وہ ہیکرز گروپ, تو اب وہ ریکور. تو معلوم ہوا کہ بلاک چین ٹیکنالوجی بھی اتنی کوئی جو ہے نا واٹر ٹائٹ نہیں ہے جتنی کہ ہم پہلے سوچ رہے تھے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہسٹری میں کہ جو, حالانکہ یہ بہت کامن ہے کہ بٹ کوائن میں رینسم مانگتے ہیں یہ اس طرح کے جو سائبر ٹیررسٹ ہیں,
لیکن یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ سائبر ٹیررسٹ کے پاس سے پیسے آپ نے واپس وصول کروا لیے، کہ 4 ملین دیے تھے اپنے رینسم، اور 2-2.5 ملین واپس آ گئے. تو معلوم ہوا کہ یہ ٹیکنالوجی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ معاملات ہیں ایسے کہ جو فول پروف نہیں ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھیں گے. اب وہ کوانٹم کمپیوٹنگ آ رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی بٹ کوائن والے جو ہے نا وہ ان کے کچھ اپریہینشنز ہیں کہ مے بی گیون انف کمپیوٹنگ پاور آف کورس بٹ کوائن آلسو کین، یعنی کہ جو بلاک چین ہے اٹ مے بی ہیکیبل. خیر لیکن بہرحال فار ناؤ یہ ایک سپیریئر ٹیکنالوجی ہے جس کو ہیک کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کے امپیکٹس ہوں گے مختلف چیزوں کے اوپر، اینڈ ممکن ہے کہ ہم ان دا ویری نیئر فیوچر بہت سارے جو کانٹریکٹس ہیں ہمارے وہ بلاک چین کے اوپر ہوں، فائنینشیل کانٹریکٹس ہیں. اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلاک چین کے اوپر جو دوسری بڑی جو پروڈکٹ آئی ہے، ایک پروڈکٹ تو یہ ہے کرپٹو کرنسی جس کے سب سے بڑا نام بٹ کوائن ہے، پھر ایتھر ہے اینڈ آل دیٹ. دوسری جو بڑی پروڈکٹ آئی ہے بلاک چین کے اوپر وہ آئی ہے ابھی، جو بڑی سے مراد ہے کہ جس کی ہائپ بہت زیادہ ہے، پاپولیرٹی بھی ہے، اور آف کورس فائنینشلی بھی بہت بڑی ہو گئی ہے. وہ ہے NFTs یعنی نان فنجیبل ٹوکنز جو ہیں، کہ جس میں بیسیکلی 8 پیسز ہیں. اب وہ 8 پیس چاہے ڈیجیٹل پینٹنگ ہو یا ڈیجیٹل یہ کہ گرافکس ہوں یا وہ جیسے میوزک البمز ہوں، تو یہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ اسمارٹ کانٹریکٹس کے ذریعے سے بلاک چین کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور اسے NFT کہتے ہیں، نان فنجیبل ٹوکن. تو اس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں. اسی طرح پراپرٹی کے کانٹریکٹس میں بھی چیزیں آنا شروع ہو سکتی ہیں. تو میرے خیال سے جو کانٹریکٹ کی ٹیکنالوجی ہے یا جو اور اس طرح کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے، اسی طرح جو فائنینشیل ٹریل ہے، جو آڈٹ ٹریل ہے، جو منی ٹرانزیکشنز کی ٹریل ہے، ان سب میں یہ بلاک چین ٹیکنالوجی میرے خیال سے انگیج ہو سکتی ہے. ابھی تک ہوئی نہیں ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ اس کی بہت زیادہ پروسیسنگ پاور کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی کاسٹ ہے اینڈ آل دیٹ. اینڈ ابھی جو موجودہ سسٹم ہے ہمارا فائنانس کا وہ ٹھیک چل رہا ہے، بہت برا نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، ہر تھوڑے عرصے میں ہم سنتے ہیں کوئی بینک ہیک ہو گئی دنیا میں، بٹ اتنا کامن نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا پریسنگ ایشو ہو. تو مے بی اٹ ول ٹیک اٹس ٹائم، لیکن اس کے امپیکٹس کافی اچھے ہو سکتے ہیں، سگنیفیکنٹ ہو سکتے ہیں بلاک چین ٹیکنالوجی کے. اچھا، سید محمد نجم الدین کہہ رہے ہیں کہ وائی بٹ کوائن ہیز ویلیو، ڈز اٹ کنٹین اینی ڈیٹا، اف یس دین وچ ٹائپ آف ڈیٹا اینڈ ہو کنٹرولز اٹ. اچھا نہیں، ڈیٹا نہیں ہوتا کوئی اس کے اندر، یعنی کوئی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا. اس کی ویلیو ہوتی ہے، یعنی کہ ویلیو ہے ابھی. اب یہ ویلیو کیوں ہوتی ہے، یہ تو ایک بڑا یعنی یہ سمجھیں کہ دیرینہ سوال ہے نا. اور یہ سوال تو مطلب آپ سمجھیں 19ویں یا 18ویں صدی سے چلا آ رہا ہے اکنامکس کے اندر، ویسے تو اس سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن جو ماڈرن اکنامکس ہے اس کے جو بابا اکنامکس ایڈم اسمتھ نے سب سے پہلے ایک بات کہی تھی نا اپنی کتاب میں کہ واٹر ڈائمنڈ پیراڈاکس. یہ ہمارے ابھی بھی اکنامکس کے سارے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں یہ چیز، کہ واٹر ڈائمنڈ پیراڈاکس پرائسنگ کے اندر، کہ واٹر اور ڈائمنڈ یہ 2 چیزیں ہیں. اب اس کے اوپر اگر ہم سوچیں تو واٹر زیادہ ضروری ہے انسان کے، پانی زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے یا ڈائمنڈ؟ یعنی کس کی یوٹیلیٹی زیادہ ہے، پانی کی یوٹیلیٹی زیادہ ہے یا ڈائمنڈ کی یوٹیلیٹی زیادہ ہے؟ تو اس کا جواب بہت سادہ ہے کہ پانی کی یوٹیلیٹی بہت زیادہ ہے، کیونکہ پانی نہ پینے کی وجہ سے انسان مر سکتا ہے، لیکن ڈائمنڈ نہ ہونے کی وجہ سے انسان نہیں مر سکتا. تو پانی زیادہ ضروری ہے، لیکن پانی سستا ہوتا ہے اور ڈائمنڈ مہنگا ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ تو اس کے اوپر ایڈم اسمتھ صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو، اس لیے یہ ایسا اس لیے ہے کہ ٹھیک ہے پانی کی یوٹیلیٹی جو ہے نا وہ زیادہ ہے اور ڈائمنڈ کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ کم ہے، لیکن پانی زیادہ ہے اور ڈائمنڈ کم ہے، یعنی اسکیرسٹی کا مسئلہ ہے. تو چونکہ ڈائمنڈ اسکیرس ہوتا ہے یعنی بہت کم یاب ہوتا ہے، بہت کم دستیاب ہوتا ہے، اور پانی یہ ہے کہ ریلیٹیولی زیادہ دستیاب ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا ڈائمنڈ مہنگا ہوتا ہے اور پانی جو ہے نا سستا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک بات ہوئی. لیکن اس کے بعد آپ سوچیں کہ پھر ڈائمنڈ ہوتا ہی، ڈائمنڈ کے پیسے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا تو کوئی استعمال نہیں ہے، بس دیکھ کے اچھا لگتا ہے. تو چونکہ اس کی ایک ایستھیٹک ویلیو ہے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کی زیادہ ویلیو پانی سے بھی. اسی طرح آپ دیکھیں جو مختلف آرٹ پیسز ہوتے ہیں،
تو اب جیسے پکاسو کی ایک پینٹنگ ہے، اب وہ پکاسو کی جو پینٹنگ ہے وہ 3 لاکھ میں بکے گی، 3 لاکھ ڈالر میں، یا 3 ملین ڈالر میں، یا 50 ملین ڈالر میں، یا پتہ نہیں کتنے میں. تو اب کوئی پوچھے بھائی اس کی اتنی ویلیو کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی اتنی ویلیو اس لیے ہے، سادہ جواب یہ ہے، ایڈم اسمتھ کے فلسفوں میں جائے بغیر، کہ اس ایک پینٹنگ کی 100 ملین ڈالر ویلیو اس لیے ہے کیونکہ بیچنے والے نے اور خریدنے والے نے اس پہ اگری کر لیا. تو پرائس وہ ہوتی ہے جو بیچنے والا اور خریدنے والا اگری کر لے. اگر بیچنے والا ایک چیز کو لیٹ سے $100 میں، جیسے آج ہم بٹ کوائن کی بات کریں، اگر ایک شخص اپنے بٹ کوائن کو $35,000 میں بیچنے کے لیے تیار ہے اور دوسرا شخص اس کو $35,000 میں خریدنے کے لیے تیار ہے، تو بٹ کوائن کی جو پرائس ہے وہ 35,000 ہے. یہ اس کا جواب ہے، یعنی کہ آن دا فرسٹ انسٹنس تو یہ جواب ہے. اب ایک اور سوال آتا ہے نا اس سے کہ بھئی خریدنے والا آخر اس کو $35,000 میں کیوں خرید رہا ہے؟ تو اس کا جواب بھی سادہ ہے. دیکھیں فائنانس کے دنیا میں کسی بھی چیز کی جو پرائس ہے وہ بیسیکلی، اور خاص طور سے اس طرح کی چیز یعنی بٹ کوائن کیا ہے؟ فائنینشیل ایسٹ ہے نا. فائنینشیل ایسٹ کی جو پرائس ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ فائنینشیل ایسٹ کی پرائس ہوتی ہے کہ جی آپ اس سے آگے ان دا فیوچر لائف آف دس ایسٹ آپ اس سے کتنا کما سکیں. تو یعنی پریزنٹ ویلیو آف آل دا فیوچر کیش فلوز، یوں سمجھ لے گا. تو اب جو خریدار ہے اس بٹ کوائن کا وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ میں اس ایسٹ کے ذریعے سے آئندہ فیوچر کے اندر کم از کم $35,000 اور $1 تو کما ہی لوں گا. اب چاہے اسے بیچ کے کما لوں یا چاہے اسے کہیں کسی ایکسچینج کے اندر ڈپازٹ کروا کے اس کے اوپر انٹرسٹ لے کے کما لوں. یہ جو ڈپازٹ کر کے انٹرسٹ لینا والی جو بات ہے وہ ہے نا سٹیکنگ، کہ کرپٹو کرنسیز کو آپ سٹیک کروا سکتے ہیں، جسے ییلڈ فارمنگ بھی کہتے ہیں. تو آپ اس کے اوپر ییلڈ لے سکتے ہیں نا. آپ نے بٹ کوائن لیا اور جا کے کہیں ڈپازٹ کرا دیا کسی ایکسچینج میں، جیسے کہ سمجھیں آپ کرپٹو کرنسی کی کسی بینک میں آپ نے ڈپازٹ کرا دیا اور اب آپ کو اس کے اوپر انٹرسٹ ملتا رہے گا، تو یہ اس کی ییلڈ آپ کو ملتی رہے گی. تو اب وہ ییلڈ ملتی رہے گی، آپ اس کو لانگ ٹرم رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہے کہ میں اس $35,000 کی چیز سے جو میں آج خرید رہا ہوں اس سے میں کم از کم $35,000 اور $1 تو کما سکتا ہوں آج کے کرنسی کے حساب سے، تبھی میں خرید رہا ہوں. یہ آپ کا اندازہ ہے. یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے آپ اس سے جو ہے نا 60,000 کما لیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو 20,000 میں آپ کما سکیں اور باقی آپ کو نقصان ہو جائے. لیکن آج کی تاریخ میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ $35,000 کما سکتے ہیں، اس لیے آپ خرید رہے ہیں. تو یہ اس کا جواب ہے. مزید اس پہ اور بھی بات ہم کر سکتے ہیں، اگلے سیشن میں کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یاسر حمید کہہ رہے ہیں ہاؤ بینکس میک اس فول، یو نو ویری ویل. نہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا بینکس کیسے ہمیں بیوقوف بناتے، بتائیں. One thing we need to know, where they invest this money to make more money. Each person can earn if they learn it. کیسے، مطلب یہ کیسی بات، کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا بینکس ہمیں کیسے بیوقوف بناتے. میرے خیال سے تو بینک ہمیں بیوقوف نہیں بناتے. اگر بینک ہمیں بیوقوف بنا رہے ہوتے تو جو بینکنگ پروفٹس ہیں وہ اسکائی راکٹڈ ہوتے اور جو بینک کے سارے کسٹمر ہیں وہ دیوالی ہو جاتے. لیکن ایسا تو نہیں ہوا. بینک کے کسٹمرز ہی جو ہیں وہ بڑی کمپنیز ہیں جو چل رہی ہیں، ان کی گروتھ آ رہی ہے، ان کے اندر بے شمار گروتھ آ رہی. آپ دیکھیں جو بینکس کے کسٹمرز جو کمپنیز ہیں ان کمپنیز کے پروفٹ مارجن بینک سے زیادہ ہیں. تو بینک ہمیں کیسے بیوقوف بناتے ہیں؟ ایگزیکٹلی ہاؤ، مطلب یہ خیال ہمیں کیسے آیا؟ اچھا جی، پھر محمد ہوئے کہہ رہے ہیں We have often observed whenever there is a situation against Muslims around the globe, Turkish government is always seen in the front in terms of any help, whereas many established Muslim countries do not seem to be leading at the front. Is Turkey that much strong, or people enemy do not seem to give so much importance? نہیں، دیکھیں ترکی کا اپنا ظاہر سی بات ایک اچھا یہ کہ اسٹینس ہے اپنی اکانومی کے حوالے سے اور اپنے پولیٹیکل اسٹیچرنگ کے حوالے سے، چونکہ وہ یورپین یونین کے بھی قریب ہے اور اس کا ڈپلومیٹکلی وہ ساؤنڈ ہے، تو وہ یہ کر سکتے ہیں. البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ٹرکی جو ہے نا وہ
زیادہ ووکل ہیں ان کے جو طیب اردگان صاحب ہیں، لیکن یہ کہ آپ آن گراؤنڈ دیکھیں تو اس میں پریکٹیکلی جب بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ٹرکی کے جو ہے اسرائیل کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی وہ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور رشیا کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور چائنا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات برے نہیں ہیں. تو بہت اچھی ڈپلومیسی یوز کر رہے ہیں وہ، میں یہ کہوں گا. البتہ باقی مسلمان جو کنٹریز ہیں انہیں آگے آنا چاہیے اور زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے فار مسلم کازز. تو آئی ایگری، لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے ہر کنٹری اپنے اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے. تو اب وہی بات ہے نا کہ تھوڑی یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا، اقبال نے جو کہا کہ ہو حق کی خاطر جس دل میں مرنے کی طرف، کہ بھئی ٹھیک ہے بہت بڑے بڑے کام کرنے اور بہت بڑی بڑی ہم قربانیاں دینا چاہیں گے، تو کہتا ہے اقبال کہ ہو حق کی خاطر جس دل میں مرنے کی طرف، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کر. تو پہلے جان ہوگی تو قربان کریں گے نا. تو ابھی تو بہت سارے جو ہمارے ممالک ہیں ان میں جان ہی نہیں ہے. جان یعنی جان، وہ جان جیسے یعنی کہ جو پولیٹیکل جان ہو یا اکنامک جان ہو کہ وہ اس جان کی بنیاد پہ زور آزمائی کریں کسی کے اوپر، ہوگا، اٹ ول ٹیک ٹائم. اچھا، مہران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ کی رائے دینے پر وائی ڈڈ یو اسمائل. اچھا، مسکرانا تو اچھی بات ہوتی ہے مہران، ایسی کیا بات ہے. اچھا، محمد ہمائی کہہ رہے ہیں کہ the step taken by government to get everyone vaccinated is compulsory is correct. یعنی یہ سوال ہے what in case of post vaccination effects in future especially for youngsters in their 20s and 30s. ہاں، یہ ویکسینیشن کے حوالے سے بھی لوگوں کو کچھ تشویش ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اب پتہ نہیں یہ کمپلسری کا کوئی اس طرح کا اعلان ہوا ہے، پتہ نہیں، اسٹرانگلی انکریجڈ ہے میرے خیال سے. تو اچھا ہے، کروانا چاہیے. میرے بھی ہو گئی ہے ویکسینیشن، جسٹ میں بتا دوں آپ سے، تو کروا لینی چاہیے ویکسینیشن، بہتر ہے. آن دا بیلنس آف پرابیبلٹی ہے نا. آپ دیکھیں دوائی کا معاملہ تو دوائی کا ہوتا ہے نا. اب ایک دوائی ہے، آپ سمجھتے ہیں ہم ایک سادہ سی اینٹی بائیوٹک بھی پیتے ہیں تو اگر 10 لوگ پئیں گے تو یہ کہ 6-7 کا تو پیٹ خراب ہوتا ہے نا. یعنی ایک سادہ سی اینٹی بائیوٹک ہے جو ہم برسوں سے جو ہے بنی ہوئی ہے اور لوگ پی رہے ہیں، تو سائیڈ افیکٹ تو ہوگا دوائی کا نا. ٹھیک ہے، یہ تو مائنڈ میں رکھیں آپ، کچھ تو ہوگا، سائیڈ افیکٹ تو ہوتے ہیں. لیکن بھئی ہم اینٹی بائیوٹک کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ سائیڈ افیکٹ کم ہوتے ہیں یا ان کے چانسز کم ہوتے ہیں، اور جو اس کا اصل جو فائدہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو بھئی آن دا بیلنس ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک پینی چاہیے، اور ہم پیتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی لکھ کے دیتا ہے اور ہم بھی پیتے ہیں، سب ہوتا ہے. بس یہی معاملہ ویکسین کا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ تو ہوں گے. آپ لگا کے آتے ہیں ویکسین تو سر میں درد، میرا تو سر میں درد ہوا، اور یہ کہ وہ سب معاملات پورا بخار جیسا ہوتا ہے اور بڑا 2 دن بڑے تکلیف میں گزرتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ اس کے نقصانات ہیں لیکن اس کے فائدے زیادہ ہیں. تو یہی ہوتا ہے دنیا میں، فیصلے بیلنس بھی ہوتے ہیں. دنیا میں بہت کم چیزیں ایسی ہیں جن کے سارے فائدے ہی ہوں، کوئی نقصان نہ ہو، اور بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نقصان ہی ہوں، کوئی فائدہ نہ ہو. تو بیلنس کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. تو ویکسین کا ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فائدہ زیادہ ہے، نقصان کم ہے. اسی بنیاد پہ جو ہے وہ ساری کمپنیز نے اس کو بنایا، اس کو اپروو کیا، ساری ریگولیٹری باڈیز نے، WHO نے، FDA نے، کینیڈا ہیلتھ نے، مختلف جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان سب نے اس کو دیکھا. جہاں تک دیکھا جا سکتا تھا اس کے اوپر ریسرچ کی گئی، اس کے اوپر کلینکل ٹرائلز ہوئے، اس کے اوپر جو ہے ٹیسٹنگ ہوئی. اور اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی اتنی بڑی ٹیسٹنگ تو میرے خیال سے کسی بھی ڈرگ کے اوپر نہیں ہوئی ہوگی، کہ اب تو دنیا میں ملینز آف لوگوں نے یہ ویکسین لگوا لی، اور اب جو اس کے اثرات ہمیں سامنے آ رہے ہیں. اور اوور آل دیکھا جائے تو یعنی 1 in a million اور 2 million کوئی ایک کیس آتا ہے اس طرح کا کہ کچھ ہو گیا خدا نخواستہ، جس سے کوئی ڈیٹا کہہ رہا ہوں، بلڈ کلاٹنگ ہو گئی یا ایسا کچھ ہو گیا خدا نخواستہ کسی کے ساتھ. تو وہ تو اب یہ ہے کہ وہی بات ہے نا کہ اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا فار دا گریٹر گڈ والی جو بات ہے. اور یہ کہ اب اس کے کوئی لانگ ٹرم امپیکٹ آئیں گے تو پتہ نہیں اب وہ لانگ ٹرم کا مطلب کیا ہے. لانگ ٹرم تو ہمیں نہیں پتہ نا کہ اب اس کا ایسا کیا ہو جائے گا. کانسپریسی تھیوریز تو بہت ساری ہیں کہ بھئی 2 سال میں سب مر جائیں گے اور یہ ہو جائے گا لیکن کوئی ثبوت تو نہیں ہے نا اس کا.
اسی طرح جو بایولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی، جیسے اب یہ mRNA ٹیکنالوجی ہے یا اس طرح کا اور کوئی یعنی کہ ڈیڈ وائرس وغیرہ ڈالا جاتا ہے جو ویکسین کے اندر، لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی بایولوجیکلی ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان تھیوری، ان بایولوجیکل یا بایو کیمسٹری کی جو تھیوری ہے اس کے اندر کوئی 2 سال بعد والی کوئی چیز ہو اس طرح سے. تو میرا نہیں خیال کہ اس وہم میں پڑنا چاہیے، اور یہ ہے کہ ویکسین لگا لینی چاہیے تاکہ کم از کم آپ کو جو یہ موجودہ جو ڈینجر ہے اس سے ہم بچ جائیں. اور آن دا بیلنس آف پروبیبلٹی، جو ابھی تک کی جو ساری دنیا کے جو دماغ اس پہ لگے ہیں اور جو انہوں نے سمجھا ہے وہ یہی سمجھا ہے نا کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں، نقصان کم ہے. تو ہمیں ان سے ڈس ایگری کرنا نہیں چاہیے بلا وجہ کے. ہاں، یا تو ہمارے پاس کوئی ہوتی اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبارٹری ہوتی اور اس میں ہم نے اس ویکسین کا تیا پانچا کیا ہوتا اور اس میں ہم بولتے کہ نہیں دیکھو اس میں یہ پرابلم ہے، اس میں یہ پرابلم ہے اور یہ ہمارے ساتھ یوں. ایسا تو کچھ ہے نہیں، ایویڈنس بیس بات تو ہے نہیں کوئی. تو بغیر ایویڈنس کے جو ہے وہ تمام ان لوگوں سے ہم ڈس ایگری کریں جنہوں نے ایویڈنس کے اوپر اپنی زندگیاں لگا دی ہیں اس کے اوپر، میرا نہیں خیال نہ یہ کوئی انصاف کی بات. اچھا جی، پھر وسیم علی محمد کہہ رہے ہیں واٹ اسلام ایڈیشنل ڈیمانڈس فرام مسلمز ان دس ایج فار وچ مسلم شوڈ اسٹرائیو فار. بڑا جنرل سوال ہے یہ. اب اس کے اوپر کس اینگل سے جواب دیا جائے کہ اسلام کی ڈیمانڈ کیا ہے. اسلام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں، وہ حدیث میں آتی ہے نا بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ خیر الناس انسانوں میں سب سے بہترین وہ ہے من ينفع الناس، جو انسانوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے. بس یہ ایک چیز آپ پکڑ لیں. اللہ کی عبادات آپ کرتے رہیں جیسا کہ اللہ نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے، ایک بات. دوسری بات، تمام انسانوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے کی کوشش میں لگ جائے. یہ ہے اسلام کا تقاضا. ہمارے بڑے کہتے تھے ہمارے شیخ کہ آج کی دنیا میں اگر کوئی اپنے فرائض ادا کرے اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، بہتر تو یہ کہ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب اس میں آگے سے آگے بڑھیں اور سے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اپنے پروفیشن کے ذریعے سے، اپنی انڈسٹری کے ذریعے سے، اپنے سکلز کے ذریعے سے ایسے سیٹ اپ کریٹ کریں، ایسی جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشنز کریٹ کریں، ایسی پروڈکٹس کریٹ کریں، ایسی ہر وہ چیز کریٹ کریں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے آپ کی وجہ سے. اور آپ کی وجہ سے فائدہ پہنچے گا لوگوں کو تو آپ اسلام کے ایک اچھے ایمبیسڈر بن کے سامنے آئیں گے. اور اگر آپ کی فیلڈ، مجھے نہیں پتا آپ کی فیلڈ کیا ہے، تو لیکن جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں اس فیلڈ میں آپ یہ اچیو کرنے کی کوشش کریں. اچھا، ماجد امین واٹ اے کویسچن، ڈفرنس از اسپیلنگ. اچھا، اسفندیار خان کہہ رہے ہیں سلام سر، جسٹ جوائنڈ. اچھا، واٹس یور ویو آن بلاک چین اپلیکیشن یوزز آف کرپٹو اینڈ ڈی سینٹرلائز فائنینس. اچھا، ایسا ہی آپ نے ابھی جوائن کیا، آپ اس کو پھر شروع سے دیکھ لیجیے گا. اس سیشن کو ہم نے اس کے اوپر کچھ تبصرہ کیا ہے، بلاک چین کیا ہوتی ہے اور اس کے یوزز وغیرہ کیا ہیں. اچھا جی، اس کے بعد محمد عمیر کہہ رہے ہیں لیکن سر اس ویکسین کو اتنا انفورس کیوں کر رہے ہیں؟ انسان کی اپنی مرضی تو رہی نہیں اس معاملے آپ اتنے ناراض کیوں ہیں؟ اچھا، یہاں پاکستان میں تو نان ویکسینیٹڈ لوگوں کی سمز بھی بلاک کرنے کی بات ہو رہی ہے. بھائی دیکھیں، انسان کی مرضی سے یاد آیا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو پولیو کی ویکسین بھی دی گئی، آپ کو جو اور ٹیوبرکلوسس کی ویکسین بھی دی گئی، اور آپ پوچھیں گا اپنے پیرنٹس سے جا کے کہ اور کون کون سی ویکسین آپ کو لگائی ہیں شروع کے 5 سالوں میں، تو کیا اس وقت آپ کی مرضی لی گئی تھی آپ سے؟ تو بھائی ویکسین لگا لیں. یہ اور بات ہے کہ سمیں بند نہیں ہونی چاہیے اگر ویکسین نہیں لگائی تو، یہ نہ کیا جائے تو اچھا ہے، یہ تو بالکل فضول بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جنرلی کیوں انفورس کیا جا رہا ہے بھائی؟ اس لیے انفورس کیا جا رہا ہے کہ پوری اکانومی کا پہیہ رک گیا تھا، آپ کو یاد ہے ابھی ناٹ ان دا ریسنٹ پاسٹ، یعنی کہ ناٹ سو ڈسٹنٹ پاسٹ، ابھی کی بات ہے نا، ابھی 6-8 مہینے پہلے جو لاک ڈاؤن چل رہے تھے، جو مصیبتیں چل رہی تھیں، لوگوں کے روزگار برباد ہو گئے، دکانیں بند کرنی پڑیں، ہسپتال بھر گئے. آپ نے دیکھا نہیں انڈیا میں کیا ہوا کہ لوگوں کو ہسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی، آکسیجن کے سلنڈر نہیں مل رہے، یعنی
ایک پوری یعنی کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ برباد ہو گئے، ان کی خاندان برباد ہو گئے، پیسوں سے بھی برباد ہو گئے، اپنی جان سے بھی برباد ہو گئے، اپنے صحت سے بھی برباد ہو گئے، اپنے رشتہ داروں سے جو محروم ہو گئے. اتنی پریشانی اس دنیا نے دیکھی اس عرصے میں. اس وجہ سے ویکسین زیادہ لگائی جا رہی ہے، اس لیے زور دیا جا رہا ہے بھائی. اس میں کوئی اور بات نہیں ہے. تو بھائی جس طرح آپ نے بچپن میں وہ 5 6 8 10 ٹیکے برداشت کیے، ایک ٹیکہ اور برداشت کر لیں، کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ آپ کے یہ کرنے سے وہ ساری جو بربادی ہم نے ابھی دیکھی ہے، تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے، کوئی اتنا بڑا عرصہ تو نہیں ہوا، ابھی 6 8 مہینے پہلے، 1 سال پہلے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. ہمارے سب کی یادداشت میں یہ تازہ ہے کہ یہ ایسا وائرس آیا کہ جس کی وجہ سے ہمارا ویسے بھی ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم تو تھکا ہوا ہی ہے نا، بالکل نہیں ہے نا. ہمارے پاس جو بیڈز پر 1000 پیپل کا جو ایک حساب کتاب ہوتا ہے ہمارا، وہ ہمارے پورے نہیں ہیں. ہمارے تو ہسپتال کے بستر کم ہیں، ہمارے تو ہسپتال کے ڈاکٹر بھی کم ہیں، نرس بھی کم ہیں، سب کم ہے بھائی. تو ہمارا تو پورا نظام بیٹھ جائے گا کہ خدا نہ خواستہ یہ بڑھ جاتا ہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے اتنا نہیں بڑھا ہی معاملہ پاکستان میں خاص طور سے. تو پلیز جس طرح آپ بچپن میں برداشت کرتے رہے ہیں ویکسینز کو، اسی طرح آج بھی برداشت کریں فار دا گریٹر گڈ. اور وہ گریٹر گڈ کی کیا ویلیو ہے وہ ابھی ہم نے دیکھی، ابھی چند دنوں سے پہلے کی بات. اچھا، اس میں دانش کہتے ہیں کہ سر اگر ویکسینیشن کے لیے استخارہ کریں اور اس کے بعد بھی دل نہ مانے ویکسینیشن کے لیے تو پھر کیا کریں؟ استخارہ نہیں کریں ویکسینیشن. بھائی رات کا کھانا کھاتے ہیں تو رات کا کھانا کھانے سے پہلے استخارہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. رات کا کھانا تو کھانا ہے، ناشتہ تو کرنا ہے، لنچ تو کرنا ہے، ضروری چیزیں ہیں نا بھائی. استخارہ ان چیزوں میں کیا جاتا ہے جس چیز کے بارے میں کوئی واضح ہدایت نہ ہو شریعت کی، یا جس میں کوئی کلیئرٹی نہ آ رہی ہو کہ اچھا یہ کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ تو آپ کو کلیئرٹی ہے، یہاں پہ تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. تو یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس میں استخارہ کرنا ہوتا ہے نا. بھائی سیدھی سی بات ہے نا، آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ روڈ کے بیچ میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں. اب آپ کے سامنے ایک فیصلہ ہے، آپ کے پاس فیصلہ یہ ہے کہ کیا یہ کانٹے میں اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دوں یا روڈ پر ہی رہنے دوں. کانٹے اٹھانے میں یہ پرابلم ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں بھی وہ کانٹا لگ جائے اور تھوڑا بہت خون نکلے آپ کا، یہ چانس ہے. ٹھیک، یہ سچویشن ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس میں استخارہ کرنا چاہیے کہ میں استخارہ کر کے دیکھتا ہوں کہ کانٹے میں راستے میں سے ہٹاؤں یا نہ ہٹاؤں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی خون کچھ نکل آئے. ٹھیک ہے، کانٹے ہٹانے میں دوسروں کا تو فائدہ ہوگا، لیکن مجھے بھی تو خون نکل سکتا ہے. تو آپ سمجھ گئے نا کہ اگر آپ جو ہے وہ طریقے سے ہٹائیں گے کانٹے تو خون نہیں نکلے گا. چانسز کم ہیں، نکل سکتا ہے لیکن چانسز کم ہیں. لیکن بہرحال روڈ سے کانٹے ہٹ جائیں گے، جو کہ ایک فائدے کی بات ہے. تو اس طرح کے کانٹے ہٹانے کے فیصلے میں آپ کو استخارہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کانٹے ہٹا دینی چاہیے، کیونکہ اس معاملے میں شریعت کی ہدایت واضح ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور آج کا سیشن ہم یہیں تک رکھتے ہیں، 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں نے جوائن کیا اور بھرپور سوال جواب کا سیشن ہوا. بس گزارش میری یہی ہوتی ہے کہ دل دماغ کھلے رکھ کے بات کو سنیں، تاکہ یہ ہے کہ کوئی بات ایسی ذرا متنازع بھی ہو تو وہ آپ کو سمجھ آ جایا کرے. چاہے آپ اس سے اگری کریں یا نہ کریں، وہ تو آپ کا فیصلہ ہے اور آپ زیادہ سمجھدار ہیں اس حوالے سے. لیکن گزارش بس یہی ہے کہ آپ بات کو سمجھ جائیں، یہ ضروری ہے. اگری کریں یا نہ کریں وہ ضروری نہیں ہے. تو بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کو مزید ہم اس کرپٹو کرنسیز کے جو ڈسکشن ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم.